मसीह के अजीम जायदा में आप सबको सलाम। खट्टी मीठी बातों के साथ मैं हूं आपका एंकर पर्सन पास्टर नदीम सलीम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आमने सामने। तो इजहाक न्यूज़ के इस प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद और सबका शुक्रिया उन लोगों का जो अपने कमेंट्स जो है वो हमें editor@izhaq न्यूज़ पर भेजते रहते हैं। नाज़रीन, आज हमारे दरमियान में एक इंतहाई पुरकशिश शख्सियत हैं, एक बड़े पैशनेट एनर्जेटिक जो है वो नौजवान हैं जिन्होंने इस कौम के लिए जो है वो बहुत सारी खिदमात अंजाम दी और वो RCU के नाम से एक NGO चला रहे हैं जिसकी वसातत से उन्होंने नौजवानों के अंदर तहरीक पैदा की कि वो आगे आएँ, वो सितारे बने, वो मुल्क का नाम रोशन करें, वो कौम का नाम रोशन करें। तो उनके दिल में, उनके जहन में इस कौम के लिए जहाँ बेश कीमत जो है वो जज्बात हैं, ख्यालात हैं, एहसासात हैं, वहाँ कुछ गिले भी हैं। तो जाहिर सी बात है कि फिर खट्टी मीठी बातें तो आज ज़रूर होंगी। तो जनाब शकील जहांगीर साहब, आपको आज के आमने सामने के प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। थैंक यू सो मच नदीम भाई। आप आज बहुत प्यारे लग रहे हैं, बड़ा अच्छा। फेवरेट मेरा आपने पैंट कोट पहना है, जो मैचिंग है वो भी बहुत ज़बरदस्त है। तो मुझे एहसास हो रहा है कि मुझे भी पैंट कोट में होना चाहिए था। पर एनीवे, यू आर लुकिंग सो हैंडसम, खुदा आपको बरकत दे। शकील साहब बताइएगा सबसे पहले अपनी RCU NGO का कि इसका आपने आगाज़ कब किया और इसके क्या अगराज़ मकासद हैं? बेसिकली नदीम भाई, RCU राइजिंग क्रिश्चियन यूनियन जो है इसका स्टार्ट करने का एक प्राइम मोटिव था। ये राइजिंग क्रिश्चियन मसीहों का उभरता हुआ इत्तेहाद उभरता हुआ, किसने नाम तजवीज़ किया? ये नाम मैंने खुद खुद ही किया था जी। तो राइजिंग क्रिश्चियन यूनियन का बेसिकली एक प्राइम मकसद था जी, चूँकि कम्युनिटी में इतनी डेप्रिवेशन है, इतनी एहसास महरूमियाँ फैल चुकी हुई थी, बहुत फैल चुकी हैं। लेकिन मुझे ये बताइए कि कब आगाज़ हुआ था? ये गालबन 2010 के बाद इसका स्टार्ट किया था। 2010 के बाद आपने इसका आगाज़ किया? एग्जैक्टली। ग्रेट। तो चूँकि मेरा एक ड्रीम था कि मैं चाह रहा था कि जब मैं लाड़काना से लाहौर में आया था जी, तो मैंने कम्युनिटी के अंदर बहुत सारे अच्छा, मुझे ऐसे लगा जैसे आपने कहा कि मैं लड़के जब लाहौर आए थे। बेसिकली लाड़काना से बेसिकली लड़ाई है, अच्छा, एक कम्युनिटी की बेस पर लड़ाई है। जी जी क्योंकि जब मैं लाड़काना से लाहौर में आया था जी जी। तो अपनी कम्युनिटी के अंदर मुझे कुछ चीज़ें नज़र आई जो कि मुनासिब नहीं थी। अच्छा, जब आप लाड़काना से लाहौर आए तब कम्युनिटी के अंदर चीज़ें नजर आई कि उधर से नजर आ गई थी आपको? मुझे वहाँ से बैठे नजर आ चुके हैं, इसलिए मैं लाहौर में आया था अपने लोगों के बीच में। आपको नहीं, लाड़काना में बहुत कम थी। अच्छा, अपनी चूँकि कम्युनिटी का रेशो वहाँ पर बहुत कम है, तो इसलिए यहाँ पर हमारी एक कसीर तादाद है क्रिश्चियन कम्युनिटी की। इसलिए मैंने ये डिसाइड किया कि यहाँ पर जाके अपनी कौम के अंदर खिदमत की जाए। जी जी। गैरों में तो कर ही रहे हैं, जी जी। पर अपनी कौम को उभार के फिर गैरों के बीच में एक अच्छा इमेज पोर्ट्रे किया जाए। अच्छा, तो ये बताइएगा कि इस NGO के अंदर जो है, जो RCU है, राइजिंग क्रिश्चियन यूनियन, बड़ा खूबसूरत नाम है, आपने क्या अभी तक अचीवमेंट इसके अंदर की है? इसके अंदर सबसे बड़ी जो अचीवमेंट है, मैंने लोगों की सोच में तब्दीली लेके आया हूँ जी। मैंने लोगों की सोच तब्दील की है, ये मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट है। अच्छा, लोग CSP ऑफिसर्स प्रोड्यूस करना, सोच तब्दील की है, दिस इज द मेन पॉइंट। ये बुनियादी जो आपकी तब्दीली है वो सोच है। अगर आपने किसी भी कम्युनिटी की सोच तब्दील कर दी तो आपने उसको ज़मीन से उठाकर आसमान पर पहुंचा दिया, जो कि हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती है कि हमारी कम्युनिटी की सोच आज तक तब्दील ही नहीं की गई, उनको गुलामाना सोच में रखा गया। सोच की मैं बात करूंगा कि सोच का तब्दील होना, वो कहते हैं ना, छोटी सोच ते पाँव दी मोच कदी अगे वदन नहीं देनी। तो सोच का तब्दील होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। और ये ज़रूरी है कि हम जो लीडर लोग हैं, और लीडर में सिर्फ ये नहीं है कि जो सियासी लीडर हैं, लीडर में वो नहीं है जो सिर्फ जो है वो मजहबी लीडर हैं, बल्कि हर घर का सरबराह लीडर है। तो उसको अपने बच्चों को उसी अंदाज से, सिर्फ ये नहीं कि उनको मेहनत करके देना है खाने के लिए, ठीक है, उनको उसी सोच के साथ उनकी तरबियत करने की जो वो ज़रूरत है। एक छोटा सा वाक़या तो एक एग्जाम्पल, एक स्टोरी आपके साथ मैं और नाज़रीन के साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक शख्स था जिसके पाँव में जंजीर बंधी हुई थी, और वो जंजीर जो थी वो दरख्त के साथ बंधी हुई थी। अब वो चूँकि जंजीर बंधी थी तो वो काम भी नहीं कर सकता था। तो मुख्तलिफ लोग आते थे और उसको क्या करते थे, कोई सेब दे देता, कोई रोटी दे देता, कोई पानी दे देता, ठीक है। इसी तरह से जो है वो आकर उसको असिस्ट करते थे। ये तो यार बंधा हुआ है तो इसको कुछ खाने को दे देते हैं।
اب وہاں پر آپ جیسا ایک شخص گزرا شکیل جہانگیر جیسی سوچ کا، تو اس نے کہا کہ یار یہ بندھا ہوا ہے، اس کو کھانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو آزادی کی ضرورت ہے، آزاد ہو جائے گا ٹھیک ہے تو خود کیا کرے گا، کما کر کھانا شروع کر۔ تو اس نے اس کو کیا کیا، اس کی زنجیر کو بریک کر دیا، زنجیر کو توڑ دیا۔ جب زنجیر ٹوٹ گئی تو وہ he was free, he was free to work, he was free to work and eat and earn۔ تو یہ ہاں جی، تو فریڈم کی سوچ دینی ہے، کچھ کرنے کی سوچ دینی ہے، نہ کہ جو ہے وہ ان کو باؤنڈ کرنا ہے۔ تو آپ کی بات، آپ کی سوچ جو ہے وہ بالکل خوبصورت ہے۔ میں تو ندیم بھائی مطلب یہ چاہوں گا کہ ہماری کمیونٹی میں جو ہے اگر 10 بچے ہیں، ان 10 بچوں میں سے پوچھا جائے کہ واٹ یو وانٹ ٹو بی، آپ کرنا کیا چاہتے ہو، جی میرا تو یہ ریشو رکھا ہوا ہے کہ 10 میں سے 9 بچے ایٹ لیسٹ آپ کو کہیں آئی وانٹ ٹو بی CSP آفیسر، آئی وانٹ ٹو بی کمیشنڈ آفیسر، آئی وانٹ ٹو بی این آرمی آفیسر، آئی وانٹ ٹو بی این ایئر فورس آفیسر، آئی وانٹ ٹو بی ان نیوی، آئی وانٹ ٹو بی سول جج، آئی وانٹ ٹو بی جج، آئی وانٹ ٹو بی چیف جسٹس آف پاکستان۔ یہ بات ہے۔ دیکھیں میں ابھی آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ RCU نے بھی اس کام کو شروع سے کرتی آئی ہے، میں نے پروگرام بھی اٹینڈ کیے ہوئے ہیں، اور اب چونکہ آجک ٹیلی ویژن کی ویورشپ بہت زیادہ ہے، تو آج چپے چپے میں، گھر گھر میں، گلی گلی میں CSS کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ اور میں نے تو کچھ بزرگوں کو بھی کہتے سنا ہے اے پتہ CSS کی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اویئرنس ہے کہ ہم نے بچوں کے اندر ایک تحریک پیدا کرنی ہے، اور چونکہ یہ دماغ ہمارا جو ہے وہ پوری باڈی کا انجن ہے جس نے ہمیں آگے لے کے چلنا ہے، تو جو آپ اس دماغ کو فیڈ اپ کریں گے ٹھیک ہے، یہ اسی کے مطابق جو ہے وہ آگے چلے گا۔ تو شکر گزار ہیں خدا کے خادم پاسٹر انور فضل کا بھی کہ انہوں نے اس سوچ کو، اس تحریک کو جو ہے وہ دیا ہے۔ اچھا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ابھی تک RCU نے کتنے CSP آفیسر یا ایسے لوگوں کو پروموٹ کیا، یعنی کہ ان کی سوچ کو اور ایجوکیشن کو پروموٹ کر کے وہ آج وہ کامیاب بنے ہیں، کچھ ایسے لوگوں کے بھی نام بتائیں۔ ندیم بھائی اس طرح وداؤٹ اینی ڈائریکٹ کائنڈ آف سپورٹ کہ آپ میں ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ کسی بچے کو 1 کروڑ روپیہ بھی دے دیں گے نا تعلیم کے لیے کہ آپ کو میں CSS کی تیاری کرواتا ہوں، وہ نہیں کر سکتا، کیونکہ اس میں آپ کو پیسے نہیں چاہیے ہوتے، اس میں آپ کو عقل شعور چاہیے، اس میں آپ کو حکمت چاہیے۔ اگر آپ کے پاس حکمت ہے ہی نہیں CSP بننے کی تو آپ جتنے مرضی پیسے لگا دیں وہ سارے ویسٹ ہوں گے۔ اچھا یہ سوچ، اور دیکھیں آپ کو دا ٹائپ آف لیول اینڈ ایجوکیشن، آپ کی کمپیٹیبلٹی ہونا بڑا ضروری ہے ذہنی طور پر۔ میں چھوٹی سی چند ایک مثالیں دینا چاہتا ہوں، ناٹ ٹو ڈسکریج دا پیپل، کہ ناظرین زوم کی کلاسز آج ٹیلی ویژن نے سٹارٹ کی ہیں، کچھ ایسے لوگ بھی سر مجھے میسج کرتے ہیں اور وہ پنجابی میں کہتے ہیں اے پاجی زوم تے ڈاؤن لوڈ کر لیا پر اندر کرنا کی ہون، ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ بات سمجھ رہے ہیں نا کہ ہمیں اپنی سوچ کو، ہمیں اپنے لائک ایٹیٹیوڈ کو، ہمیں اپنے رویے کو بھی اس کے مطابق افسروں والا رویہ اپنانا ضروری ہے ہمیں۔ میں ایک انڈورسمنٹ کرتا چلوں، مطلب جیسے آئزک نے پاسٹر صاحب نے ایک پاسٹر انور فضل نے اسپیشلی جو انیشیٹو ابھی لیا ہے، میں اس چیز کو انڈورس کر دوں کہ یہ اسٹیپ انہوں نے ابھی نہیں لیا، اٹس بین ایئرس۔ مجھے وہ آج بھی غالباً 2015 یا 16 میں ایک انٹرویو ہوا تھا، اس ٹائم وننگ سول، اس ٹائم کافی انیشیل پیریڈ تھا، اس ٹائم پر اس چیز کا آغاز ہو چکا ہوا تھا، پر چونکہ آفیشیلی یہ چیز اب لانچ ہو رہی ہے۔ نہیں آج بھی پاس صاحب سے میری بات چیت ہوئی تھی، وہ کسی کو بتا رہے تھے کہ یہ تو ہم نے آفیشلی لانچ کیا ہے، لیکن ہم بیسک تو کتنے سالوں سے اس کام کو بیک اپ دیتے آئے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے بھی پوری قوم آج ان کی بھی شکر گزار ہے، اور آپ جیسے نوجوانوں کے بھی جو اپنی NGOs کے ذریعے اس قسم کی تحریک کو جو ہے وہ چمکا کے رکھتے ہیں، اور آج پاکستان میں ضرورت ہی جو ہے وہ سوچ کو تبدیل کرنے کی ہے۔ جا یہ یہاں پہ بھی چلے بات کر لیتے ہیں، آپ کو میں اس بات کو سمجھتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ جو ریلیجس لیڈرز ہیں، ٹھیک ہے، آپ اس پر ان پر بڑی تنقید کرتے ہیں، تنقید برائے اصلاح، ٹھیک ہے۔ اچھا یہاں پہ چلے بات کرتے ہیں تنقید برائے اصلاح پر، ٹھیک ہے۔
آپ یہ مانتے ہیں کہ 1947 سے لے کے اب تک کسی ریلیجیس لیڈر نے کچھ بھی نہیں کیا؟ میں بالکل کہوں گا کہ کچھ نہیں کیا. اگر کچھ کیا ہے تو ثبوت دیں اس کا. اگر 1947 میں یا 60s میں یا 70s میں یا 80s میں اگر آپ نے کچھ ایسا بیج بویا تھا تو وہ پھل کہاں ہے؟ آج ہم یہ پھل کھا رہے ہیں, غلامی کا پھل کھا رہے ہیں. یہاں پہ میں یہ کویشچن کرنا چاہتا ہوں, کیا آپ فروٹس سے مراد سی ایس پی آفیسرس ہی لیتے ہیں؟ نہیں, سی ایس پی آفیسرز بالکل بھی نہیں لیتے. جی سی ایس پی آفیسرز چونکہ ریڑھ کی ہڈی ہیں, جی اور جو جسم ہے, جو بت ہے, وہ آپ کے پولیٹیکل لیڈرز ہیں. جی وہ آپ کے ڈفرینٹ چیپٹرز ہیں کمیونٹی کے, نہیں تو وہ کہاں پر کنہوں ہیں؟ نے بریک کیا, پولیٹیکل لیڈرز نے یا ریلیجیس لیڈرز نے؟ پولیٹیکل سے زیادہ ریلیجیس, اس لیے چونکہ پولیٹیکلی دے آر سم ہاؤ دے آر باؤنڈ. جی جی وہ باؤنڈ ہوتے ہیں اپنے پولیٹیکل پارٹیز کو, دے آر آنسریبل. اور اس سے بھی بڑھ کے کہ وہ اپنی ذات سے باؤنڈ ہوتے ہیں, کیونکہ وہ غلامانہ سوچ کے اندر جی رہے ہوتے ہیں. اگر پولیٹیکل بھی آپ نے کام کرنا ہے تو غلامانہ سوچ سے نکلیں آگے. اچھا, ایک سکول نے, کرسچن اداروں نے, کالجز نے پرائم منسٹر کریٹ کیے. ایگزیکٹلی, فارمن کرسچن کالج دیکھیے, جنرل مشرف ہے, عمران خان ہے, گورنرز جو ہے وہ بنائے, ایگزیکٹلی, صدر بنائے, وزیر اعظم آرمی بنائے, چیف آف آرمی اسٹاف بنائے, فورن آفیسرز بنائے, وہاں سے جو ہے وہ کریٹ ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, وہاں سے ہی ان کو جو ہے وہ ایسی ٹائپ آف ایجوکیشن ملی ہے کہ کل کو وہ ایسے بنے. تو کیا ان کو خراج تحسین کرنا بنتا ہے کہ نہیں؟ جی بالکل, تمام کرسچن اداروں کو میں تو دلی طور پہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں جی جی کہ آپ نے پرائم منسٹر پروڈیوس کیے, پریزیڈنٹ آف پاکستان پروڈیوس کیے, پر دل دکھی ہے. آپ لوگوں نے کوئی کرسچن کانسٹیٹیوشنل ہیڈ نہیں پروڈیوس کیا, آپ نے کوئی کرسچن آفیسرز پروڈیوس نہیں کیے, آپ نے کوئی کمیونٹی کے پلرز پروڈیوس نہیں کیے. بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, اس لیے ہم آپ کو خراج تحسین نہیں پیش کرتے. اچھا, کیونکہ آپ نے کمیونٹی کا بیڑا غرق کیا ہے. جی جی, یہاں پہ شکیل بھائی میں آپ سے ایک کویشچن کرنا چاہتا ہوں کہ ایک ادارہ جو ہے, ٹھیک ہے, ایک جو ریلیجیس ادارہ ہے, ٹھیک ہے, ہماری قوم کیوں یہ سوچتی ہے کہ ساری کی ساری ذمہ داریاں جو ہے وہ اس ادارے کی ہی ہیں یا ریلیجیس لیڈرز کی بھی ہیں؟ اس میں پیرنٹس کا کتنا ہاتھ ہونا چاہیے, جو کہ پہلی جو ہے وہ بیسک ایک نرسری ہے آپ کی نا, ٹھیک ہے, اس میں سیاسی لیڈرز کا ہاتھ ہونا چاہیے. کیا ہم سیاسی لیڈرز کو کیوں اس طرح سے ہم پوائنٹ آؤٹ نہیں کرتے, اس طرح سے انگلی نہیں اٹھاتے جس طرح ہم ریلیجیس لیڈر پہ انگلی اٹھا لیتے ہیں؟ کیا سیاسی لیڈر سے ہمیں ڈر لگتا ہے اس لیے نہیں ہم اٹھاتے ہیں؟ ندیم بھائی, آپ کے سوال کا ایک سادہ سا جواب یہ ہے جی جی کہ پولیٹیکل لیڈرز جو ہیں, یا جو آپ نے جیسے فیملیز کی بات کی, جو پیرنٹس ہیں وہ کہاں سے سیکھتے ہیں؟ چرچز سے. کیا چرچز میں اتنی جرت ہے, کیا وہ لیکچر دیتے ہیں سی ایس ایس کے بارے میں سنڈے کے سنڈے, جو ہم 4 سرمنز لیتے ہیں سنڈے کے اوپر بڑا زور دے کے, اتنے بلند و بالا نعرے لگاتے ہیں مذہب کے, جو کہ فالس اور فیک ہوتے ہیں, کیونکہ یہ بائبل کے اندر ذکر ہے نا کہ میرے نام سے تمہارے پاس چور اور ڈاکو آئیں گے. اور میں تو اسپیشلی ان چوروں اور ڈاکوؤں کو بھی میسج دینا چاہتا ہوں کہ جتنے آپ چور ہو اور جتنے آپ ڈاکو ہو, آپ لوگوں نے قوم کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہوا ہے. آپ کے ایکسکیوزز سے تو کمیونٹی بن نہیں سکتی. یہاں پہ مجھے یہی کویشچن یہ پوچھا گیا, سوری, ان چوروں ڈاکوؤں کی جو بیسکلی اکاؤنٹیبلٹی ہے, یہ احتساب ان کا ضروری ہے. یہی کویشچن مجھ سے پوچھا گیا ہے کہ کیا چرچز کی اولین ذمہ داری پہلے سی ایس ایس کی تیاری ہے یا سی ایس ایس امپارٹ کرنا ہے؟ کیوں ریلیجیس لیڈرز پر ایسی انگلیاں بعض کو اٹھائی جاتی ہیں؟ میں بالکل آپ کی بات سے انڈورس کروں گا کہ واقعی پرائم ذمہ داری چرچ کی ہے سی ایس پی پروڈیوس کرنا. پادری, ایونجلسٹ, فادرز, بشپس پروڈیوس کرنا ذمہ داری نہیں ہے. اچھا, یہاں پہ میں سوری اس چیز کو ندیم بھائی تھوڑا سا کلیئر کر دوں. یہاں پہ ناظرین ایک بڑی اہم بات کہی گئی ہے کہ جو چرچز کی ذمہ داری ہے وہ سی ایس پی لیڈرز کو پروڈیوس کرنا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چرچز کی اولین ذمہ داری, پریورز جو رسپانسبلٹی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ضرور جو ہے وہ اپنے کامنٹس جو ہے وہ editor@izhaq.news پر جو ہے وہ مجھے ضرور جو ہے وہ سینڈ کیجیے گا. جی شکیل بھائی کیری آن. تو اب پاسٹر انو فضل, ہی از اے لائیو ایگزامپل. جی, وہ بھی پاسٹر ہیں, جی جی, خدا کے خادم ہیں, پر ان کی خدمت جو ہے وہ بیسیکلی وہ ٹپیکل نہیں ہے. جی جی, آپ اس کو محدود نہ رکھیں چرچ کی 4 دیواری کے اندر. اگر آپ نے خدمت کرنی ہے, دا ٹرو اسپرٹ آف بائبل اسپریڈ کرنی ہے, تعلیم آپ کا واحد ہتھیار ہے, بیوروکریسی آپ کا واحد ہتھیار ہے, پولیٹیکل وزڈم آپ کا بہترین ہتھیار ہے. پولیٹیکل وزڈم ہمارے پاس ہے کوئی نہیں. جی جی, جو آتے ہیں ایم پی ایم این اے منسٹرز بن لینا, دیٹس ناٹ اے بگ ڈیل. میں نے ذاتی طور پہ ایم پی اے کی آفر کو ٹھکرا چکا ہوں.
میں ذاتی طور پہ MNA کی آفر کو ٹھکرا چکا ہوا ہوں, منسٹر بننے کی آفر کو میں ذاتی طور پہ ٹھکرا چکا ہوا ہوں. جی اس لیے کیونکہ مجھے کچھ کام کرنا تھا. میں بیڑیوں کے اندر, وہ جو آپ نے اگزامپل دی تھی نا زنجیروں والی, جی میں ان زنجیروں کے اندر اپنے آپ کو گرفت واسطہ نہیں دیکھنا چاہتا تھا. کیونکہ اگر آپ نو پین نو گین, کچھ پانے کے لیے آپ کو کچھ کھونا پڑتا ہے, کچھ پانے کے لیے کچھ تو کھونا میں پڑتا چونکہ ہے. اس بیڑیوں کے اندر زندہ نہیں رہ سکتا. اچھا شکیل بھائی یہ بتائیے گا, میں ڈیفینیٹلی میں آپ سے بات کہ آپ نے ابھی اگزامپل دی پاسٹر ابن فضل جیسے لیڈر جو ریلیجیس لیڈرز, ایگزیکٹلی. ہاں جی, جو اس طرح بھی خدمت کر رہے ہیں, اس طرح بھی کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, میرا یہ کویشچن یہ ہے کہ 2010 سے لے کر اب تک ڈیفینیٹلی بہت سارے ایسے خادمین ہیں, کیونکہ آج اگر میں لیڈر ہوں تو میرا اس کے پیچھے میرے جو مذہبی لیڈر تھے چرچ کے, ان کا بہت ہاتھ ہے, کیونکہ سنڈے اسکول سے ہی انہوں نے جو بھی سوچ رکھی ہوئی تھی نا, دیٹ واز سو ونڈرفل کہ مجھے آگے بڑھنے میں مدد کی. اور دے آر سو مین تھاؤزنڈز آف ہڈن ایگزامپلس لائک دیٹ. ٹھیک ہے, مائی کویشچن از کہ 2010 سے اب تک RCU نے, ابھی آپ نے تسلیم بھی کیا ہے لائک پاسٹر ابن فضل, آپ کی NGO نے, ٹھیک ہے, اگر ایوارڈ نہیں دیا تو کیا سوشل میڈیا پر کسی مذہبی اس لیڈر کو جس نے ایسا اچھا کام کیا اپریشیٹ کیا؟ میں اگین, آپ بھی پاسٹر ہیں جی, میں آپ کی بھی ایگزامپل ہمیشہ کوٹ کرتا ہوں کہ یو آر ایجوکیٹڈ پاسٹر. جی کیونکہ دیکھیں جب آپ کی تعلیم آپ کے ساتھ ہے, ذہنی طور پر آپ تعلیم یافتہ ہیں, جی پاسٹر ابن فضل ہی از اے لائیو ایگزامپل. جی جی ذہنی طور پر آپ کو تعلیم یافتہ ہونا پڑتا ہے, تو پھر جو ایوارڈ اور جو ریوارڈ کا سزا اور جزا کا جو عمل ہے نا, اس کو خدا کے اوپر آپ چھوڑ دیں. سر, پر خدا جو ہے اس نے زمین پر اکاؤنٹیبلٹی کا ایک سسٹم موجود ہے. بڑی خوبصورت آپ نے بات کہی ہے. ٹھیک ہے, میں نے صرف یہ ایک جملہ کہا ہے کہ وہ لوگ, وہ ریلیجیس لیڈر جو اپریشیٹ کر رہے ہیں, جو لے کے آگے چاہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, ان کا اپریسیشن ایوارڈ سوشل میڈیا پر ہے یا نہیں ہے؟ اچھا میں یہاں پر میں بعد میں مکمل کرتا ہوں. اچھا, جو نہیں کر رہے, ٹھیک ہے, ہر ایک چیز کا جو ہے وہ ایک رخ ہے اور پھر دوسرا رخ ہے, ایوارڈ ہے یا ایوارڈ نہیں ہے. اگر نہ کام کرنے والوں کا ایوارڈ دیا جاتا ہے آپ کے سوشل میڈیا پر آپ کی طرف سے کہ یہ ایسے ہیں, یہ ویسے ہیں, انہوں نے کچھ نہیں کیا, بیڑا غرق کر دیا, چور ہیں, یہ ڈاکو ہیں, جو اچھا کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, جو اچھا کام کر رہے ہیں ان کو آپ نے خدا کے حوالے کر دیا, جو برا کام کر رہے ہیں ان کو آپ نے اپنے حوالے کر لیا کہ ہم خود ان کی اکاؤنٹیبلٹی کرتے ہیں سوشل میڈیا پر. کیا ان کی اپریسیشن سوشل میڈیا پہ نہیں بنتی؟ ندیم بھائی, جو اپریسیشن کے لائق ہے ہم اس کو اپنی سر آنکھوں پہ بٹھاتے ہیں, اپنی پلکوں پہ بٹھاتے ہیں. شکیل بھائی, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کون کون سی, جیسے CSS ہے, PCS ہے, PMS ہے, ڈپارٹمنٹل پوزیشنز ہیں, اور اس کے علاوہ ISS بھی ہے. ISSB کے اندر آپ سیکنڈ لیفٹیننٹ اچھا, جا سکتے ہیں. آپ نے 4-5 چیزوں کا نام لیا. ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے, دیٹس ونڈرفل. سر, آپ کی ایجوکیشن کیا ہے؟ میں نے ماسٹرز کیا ہوا ہے انٹرنیشنل ریلیشنز میں. یہ تو اچھی بات ہوئی کیونکہ انٹرنیشنل ریلیشن جو ہے ماسٹرز میں میرا موسٹ فیوریٹ سبجیکٹ تھا. تو دیکھیں آپ کی موسٹ فیوریٹ, اس لیے کسی دن انٹرنیشنل ریلیشن پہ بات ضرور کریں گے, بات کرنا لازمی ہے اس کے اوپر. بات کرنا لازمی ہے. تو شکیل بھائی, آپ نے جو 4-5 جو نام لیے ہیں, آپ ان میں سے کس پہ ابھی تک خود اپیئر ہوئے ہیں؟ میں CSS میں بھی اپیئر ہو چکا ہوں. جی, ایک ڈپارٹمنٹل فیڈرل پوزیشن کو میں آکیوپائی کر کے میں نے کوئٹ کیا تھا, میں سلیکٹ بھی ہو گیا تھا. جی جی, میرا جوائننگ لیٹر سارا کچھ یعنی کہ CSS آپ نے کر لیا تھا؟ ایوری تھنگ واز ڈن. میں کویشچن یہ کہ CSS کر لیا تھا. میں ڈپارٹمنٹل پوزیشن کی بات کر رہا ہوں. اچھا, ڈپارٹمنٹ پوزیشن, میں ڈپارٹمنٹل پوزیشن کی بات کر رہا ہوں, فیڈرل ڈپارٹمنٹ کی. جی جی جی. اس کے لیے کون سا کورس کیا تھا آپ نے یا کون سا امتحان دیا تھا؟ یہی آپ کو کمپیٹیٹیو ایگزامس کی تیاری کرنی پڑتی ہے آپ کو. تو بہت ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے, چونکہ میں جنرل مشرف کی مجھے ترجمانی کا موقع مل رہا تھا, تو اگین آپ ایک ہاتھ میں 2 چیزیں لے کے چل نہیں سکتے. تو میں پھر مشرف صاحب کا ترجمان بننے کو ترجیح ہی دی, بنسبت اس کے کہ چونکہ میں چاہ رہا تھا کہ میں اکیلا ایک آفیسر نہ بنوں, میں چاہ رہا تھا کہ اور آفیسرز بنے, 10 بنے, 20 بنے, 50 آفیسرز بنے, تاکہ اگر میں یا کوئی بھی وہ پولیٹیکل لیڈر بنتا ہے تو اس کی اپنی وقت کا اندازہ ہو,
یہ آپ کے سوال کا جواب ہے جی جی کہ کیونکہ پولیٹیکل لیڈرز جو ہیں ہمارے پارلیمنٹیرینز یہ فیلڈ ہیں تب تک جب ہمارے پاس بیوروکریسی نہیں ہے. جی آپ کس بیوروکریٹ کو کہیں گے جا کے کہ آپ کی ریکویسٹ یا آپ کی سفارش کے اوپر عمل کریں؟ جی جی آپ کے پاس تو آفیسرز ہیں ہی نہیں, آپ کے پاس سیکٹریٹ میں آفیسرز نہیں ہیں, ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس میں نہیں ہیں. تو یہ ساری وجوہات تھیں جن کے اوپر مطلب عرصہ دراز سے کام کر رہے ہیں, اور خدا کا شکر ہے کہ اب ریزلٹس آنا شروع ہو چکے ہوئے ہیں. ایسا چونکہ آپ کو بڑا سی ایس ایس کا دور ہے, بچے سی ایس ایس کر رہے ہیں, ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے, تو کیا بتائیں گے بچوں کو اس وقت کنفیوژن سی ایس ایس میں جو گروپس ہیں, جی آپشنل میں جو گروپس ہیں, اس حوالے سے جو ہے وہ کیا گائیڈ کریں گے آپ بچوں کو؟ جو سی ایس ایس کے حوالے سے اسپیشلی میں اسٹوڈنٹس کو یہ ارج کروں گا, ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگوں نے اس چیز کو بوجھ نہیں سمجھنا کہ سی ایس ایس جو ہے آپ نے بڑا بوجھ سمجھ کے آپ کر رہے ہیں. آپ کا انٹرسٹ ڈیولپ کریں, اپنا انٹرسٹ ڈیولپ کریں. آپ کہیں کہ بھائی مجھے سی ایس پی آفیسر بننا ہے, یہ میرے روح کی غذا ہے. جس طرح سے ہم گانے شوق سے سنتے ہیں, موویز شوق سے دیکھتے ہیں, اسی طرح سے آپ سی ایس ایس کو اپنی ہابی بنا لیں, اس کو اپنی عادت بنا لیں. اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ان چیزوں کو اپنی روح کے اندر سمو لیں اور سمجھیں کہ یہی آپ کی زندگی کا مقصد ہے. آمین سر. اور جو سبجیکٹ سے ریلیٹڈ بات ہے وہ میں یہ کہوں گا کہ جو آپ کی مینٹل اپروچ آپ کو اجازت دیتی ہے, فار ایگزامپل سوشالوجی ہے, کرمنالوجی ہے, انٹرنیشنل ریلیشنز ہیں یا کوئی اور ہے, آپ کا ذہن اگر اجازت دیتا ہے اس چیز کو پڑھنے سمجھنے کے لیے, یا تھوڑا سا اگر آپ نے ذہن پہ زور دے کے کوئی سبجیکٹ پڑھنا ہے اس کو آپ پڑھ لیں. میں آپ کے اوپر امپوز نہیں کر سکتا کہ آپ نے میتھمیٹکس ہی چوز کرنی ہے, کیونکہ اگین ذہنی غلامی. ذہنی غلامی. آفیسر پروڈیوس ہوتا ہے اپنی صلاحیت سے, ذہنی قابلیت سے. قابلیت سے. آپ نے اس کو اسٹڈی میں بھی غلام بنا دینا ہے تو وہ آفیسر کیا بنے گا؟ آفیسر کیا بنے؟ آپ بچے کو فری کریں, اسٹوڈنٹس کو فری کریں کہ بھئی آپ اپنے سبجیکٹس خود چوز کریں. ہم آپ کو گائیڈ کر دیتے ہیں کہ کون سے سبجیکٹ بہتر ہو سکتے ہیں اکارڈنگ ٹو دا مینٹیلٹی آف دا اسٹوڈنٹ, یس مینٹل اپروچ آف دا اسٹوڈنٹ. یس. پر اگر آپ اس کے اوپر اتنا بھاری بوجھ رکھ دیں گے وہ شاید بچہ اس کو آپٹ نہ کر سکے. آپٹ نہ کر سکے. سر اگر آپ کو وزیر تعلیم بنا دیا جائے, تعلیم میں کیا چینج کرنا چاہیں؟ وزیر تعلیم اگر بنا دیا جائے تو میں تو بالکل ریفیوز کر دوں گا. میں اپنے کسی بھائی کو کہہ دوں گا کہ میری طرف سے یہ میرا ایک بھائی جو ہے کرسچن منسٹر جو ہے اس کو میں سونپ دوں گا, ان کو میں گائیڈ کروں گا. دیکھیں لازمی نہیں ہے کہ ہر چیز کو آپ خود آکیوپائی کر لیں. پردہ اور پس پردہ چیزیں ان کو وہاں ہی رہنے دیا جائے تو بہتر ہے. اب جو وزیر تعلیم اگر کوئی میں اپنا بھائی بناتا ہوں یا ہم بناتے ہیں تو ہم اس کو گائیڈ کریں گے کہ بھائی جان آپ نے کوئی ایسی تعلیم کی پالیسی لے کے آنی ہے جس سے ہر کرسچن کمیونٹی کا ہر بچہ وہ یہ نہ کہے کہ جی میں پیسے نہیں پے کر سکتا ایف سی کالج کے اندر, وہ بچی یہ نہ کہے کہ میں کینیڈ کالج کے اندر پیسے نہیں پے کر سکتی. ایسی پالیسی وضع کرنی چاہیے, ایسی اصلاحات جو ایجوکیشنل ریفارمز کی میں نے بات کی ہے, ایجوکیشنل ریفارمز ایسے ہوں کہ ہر بچہ کہے کہ میں نے اگر ایف سی میں پڑھنا ہے ٹھیک ہے ویلکم. اگر کوئی بچی کہتی ہے میں نے کینیڈ کالج میں پڑھنا ہے ویلکم ابورڈ. آپ نے یہ نہیں کہنا کہ میرے پاس فیس نہیں ہے, یا آپ کے کوئی بچہ یہ نہیں کہہ پائے گا کہ میں غریب کا بچہ ہوں. نہیں, ہماری پالیسی ایسی اسٹرانگ ہوگی کہ جو غریب سے غریب بچہ بھی کینیڈ کالج کے اندر پڑھے گا, ایف سی کے اندر پڑھے گا, کیتھیڈرل کے اندر پڑھے گا. کوئی غریب کا بچہ اس اسکول کو دیکھ کے باہر سے رش نہیں کرے گا کہ میں یہاں پر نہیں پڑھ سکتا. اور اس چوکیدار کا بچہ بھی پڑھے گا, اور جتنا بھی غریب طبقہ ہے اس کا بچہ میں چاہتا ہوں وہ ان اداروں کے اندر پڑھے. اور جو امیروں کے بچے ہیں آپ ان کو بے شک امریکہ لے کے جا کے پڑھائیں. اب ہماری قوم کو موقع دے دیں پڑھنے کا. دیٹس گریٹ, ونڈرفل. شکیل بھائی بہت سی باتیں ہیں جو میں چاہتا تھا میں آپ سے پوچھوں, لیکن خدا کے فضل سے ایک سیشن اور آپ سے کریں گے, لیکن ابھی چونکہ پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے تو اس سے پہلے کہ وائنڈ اپ کریں میں چاہتا ہوں کہ 2 منٹ کا آپ نوجوان نسل کو موجودہ صورتحال کے تناظر میں آپ کیا میسیج ہے وہ ناظرین کو دینا چاہیں گے؟ آئی ووڈ لائک ٹو ریکویسٹ, میں سب پوری قوم سے اور پوری کمیونٹی سے اور پوری نوجوان نسل سے خاص طور پہ یوتھ سے مخاطب ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جو قوم کی موجودہ حالت ہے, غلامانہ سوچ اور غلامانہ رویہ اور غلامانہ اعتبار سے جو آپ کو ٹریٹ کیا جاتا رہا ہے, تو اس چیز کو آپ ہی ختم کر سکتے ہیں, کوئی ختم نہیں کرے گا. گورنمنٹ آپ کے ساتھ ضرور ہوتی ہے, گورنمنٹ آپ کو آپشنز دیتی ہے, ڈفرینٹ پوزیشنز جنریٹ کرتی ہے, پر یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے اپنی کمیونٹی کی حالت بدلنی ہے. آپ ان کی طرف دیکھیں گے جنہوں نے آپ کو ذہنی غلام بنا دیا ہوا ہے. میں ان چوروں اور ڈاکوؤں کی بات کر رہا ہوں, ان کی طرف آپ نہ دیکھیں. آپ دیکھنا ہے تو خدا کی طرف دیکھیں, بائبل کی طرف دیکھیں, بائبل کی روح دیکھیں نا. کنگ ڈیوڈ جو ہیں کہ داؤد نبی, وہ ینگ لیڈر تھے, ان کو فالو کریں, ان کو دیکھیں. ان کو تو ربی بھی کہتے تھے کہ یہ بیوقوف ہے, رائٹ؟ میں صحیح کہ درست غلط ہوں اگر, یا تو دیکھیں داؤد نبی کو بھی ربی کہتے تھے کہ بھئی یہ بچہ اس نے کیا کر لینا ہے, تو آپ اسی پالیسی کو فالو کریں
آپ نوجوان نسل ہیں اور آپ ہی قوم ہیں. یہ جو بوڑھے بھیڑی ہیں ان کا تو ایک پاؤں قبر میں اور ایک قبر سے باہر ہے, یہ آج نہیں کل چلے جائیں گے, پر قوم سنبھالنی آپ نے اور آپ کی نسلوں نے سنبھالنی ہے. اور لہٰذا میری یہ ریکویسٹ ہوگی کہ اپنی قوم کو تعلیم کا زیور سے ضرور آراستہ کریں اور اپنی سوچ کو آزاد کریں, ایک آزاد قوم بنیں. اور ایک میرا یہ ڈریم ہے کہ مجھے اپنی قوم کا لوہا منوانا ہے اور ان چوروں اور ڈاکوؤں کو سبق سکھانا ہے. سر بہت خوبصورت آپ نے باتیں کہی ہیں, آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ. تھینک یو سو مچ ندیم بھائی, آپ نے یاد کیا اور انوائٹ کیا. جو باتیں بھی ناظرین چاہے وہ کھٹی تھی یا میٹھی تھی, ایک بات ضرور سمجھ میں آتی ہے کہ ہر شخص کو, چاہے وہ گھر کا لیڈر ہے, چاہے وہ قوم کا لیڈر ہے, یا وہ کسی ادارے کا لیڈر ہے, اسے اس وقت بیلنس گروتھ کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ضرور ہے. چاہے وہ بچے کی بیلنس گروتھ ہے, چاہے وہ اس کے اسکول کی ہے, چاہے وہ اس کے ادارے کا کوئی بچہ ہے یا اس معاشرے کا بچہ ہے, اس کو اس وقت ضرور بیلنس گروتھ کی ضرورت ہے. اور لیڈر نے یہ کردار ادا کرنا ہے کہ وہ اسے ذہنی طور پر, جسمانی طور پر, روحانی, معاشرتی طور پر بھی گائیڈ کرے, تاکہ وہ معاشرے کے لیے جو ہے وہ ایک طرفہ نہیں بلکہ ایک مکمل, جیسے کہ لوکا انجیل میں ہم دوسرے باب میں دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح جو تھا وہ حکمت میں, قد و قامت میں خدا کی انسان کی نظر میں ترقی کرتا ہے. تو یہ ایک بیلنس گروتھ تھی. تو آج لیڈرز کو بھی کردار ادا کرنا ہے بیلنس گروتھ کے لیے, تاکہ ہمارا ملک جو ہے وہ چمکے, روشن ہو, ہماری قوم جو ہے وہ منفرد نظر آئے, اور ہم اپنی قوم میں, ہم اپنے معاشرے میں ایک اہم جو ہے وہ کردار ادا کرنے کا جو ہے وہ باعث بنے. تو آپ کے ذہنوں میں کیا اور سوالات ہیں آج کے پروگرام کو دیکھ کر, آج کے بہت سارے جو نکات آپ نے سنے ان کو دیکھ کر کوئی بھی سوال ہے یا آپ سوال پوچھنا چاہتے ہیں جناب شکیل جہانگیر سے, تو ہمیں ضرور لکھے گا editor@izhaq.news پر, ہم دیں گے آپ کے سوال کا جواب. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یوٹیوب چینل اظہاق نیوز کو بھی سبسکرائب کیجیے گا, تاکہ یہ پروگرام جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کو بار بار بھی دیکھ سکیں اور دوسروں کے ساتھ بھی اس پروگرام کو شیئر کر سکیں. اور اس کے ساتھ سوشل میڈیا کا جو اظہاق نیوز کا پیج ہے اس کو بھی ضرور لائک کیجیے گا, تاکہ ڈیلی کی آپ خبریں بھی جو ہے وہ دیکھ سکیں. تو ناظرین, اگلے ہفتے ایک نئے مہمان کے ساتھ اور بہت سارے مختلف سوالات اور معاملات کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنے اینکر پرسن پاسٹر ندیم سلیم کو اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.